अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार देते हुए बरी कर दिया है। याद रहे कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पहले ही एवन फील्ड रेफरेंस में बरी हो चुके हैं। आज की समाअत में नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपनी अपील भी वापस ले ली है। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत बाद में होगी। अहम बात यह है कि नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरीयत को चैलेंज ही नहीं किया था और इसीलिए नैब ने नवाज शरीफ की बरीयत को भी चैलेंज नहीं किया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 नवंबर को वफाकी हुकूमत को यह वाज़ेह हुक्म दिया था कि वो मुल्क में 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात का इनकाद कराए और इस हवाले से शकूक व शुबहात पैदा ना किए जाएं। तहम अब ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि इस हवाले से एक बार फिर शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का एक बयान में कहना है कि आइन में सिर्फ 90 दिन इंतखाबात का जिक्र नहीं बल्कि आइन में आर्टिकल 254 भी है जिसे पढ़ा जाए। मारूफ सहाफ़ी सोहेल वड़ाइश ने अपने कॉलम में लिखा है कि अफवाह यह भी है कि मईशत में बेहतरी के बाद फरवरी में इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि सोचा यह जा रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो गया तो मुआशी बेहतरी में एक वक्ती वक्फा आ सकता है। इसी तरह एक पीटीआई के रहनुमा ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि नून लीग नहीं चाहती कि फरवरी में इलेक्शन हो। शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सदीकी ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात में ताखीर से मुताल्लिक गर्दिश करती खबरों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा में यौम तासीस जलसा से खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान तबके के लिए अहम ऐलानात करेंगे और नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाएंगे। यहां सवाल यह है कि क्या जरदारी साहब के हालिया इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो के हवाले से रिमार्क से बिलावल भुट्टो को कोई सियासी नुकसान पहुंचा है? क्या बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत का इम्कान जाहिर कर दिया है। यहां यह सवाल भी है कि क्या हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान ताल्लुकात में जो खिंचाव पैदा हो गया था, क्या अब उसकी शिद्दत कम हो गई है? मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में क्या पीपल्स पार्टी का फितरी इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून से होगा या तहरीक इंसाफ से ज्यादा होने का इम्कान है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के रहनुमा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब का फैसला, जिस तरह से फैसले पर फैसला आ रहा है नवाज शरीफ साहब के हक में, ये उसी तरह से आ रहा है जिस तरह से आप लोग बताया करते हैं या ये किसी और तरह से आ रहा है? और क्या फैसला आने में, उनके हक में आने में आपको ताज्जुब हो रहा है या उनके खिलाफ आता तो आपको ताज्जुब होता? जी शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। देखिए, जो बातें हम मियाँ साहब के आने से पहले थे वो बातें अब सारी सच होती नजर आ रही। और मजे की बात ये है कि वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वही तमाम चीजें इस तरीके से हम तो प्रिडिक्ट करना शुरू हमने कर दिया है कि जी कल ये होगा, परसों ये होगा। हमें मालूम था कि मियाँ साहब बरी हो जाएंगे और आखिरी केस रह गया उसमें भी हो जाएंगे। तो आपके लिए बरी होना सरप्राइज पाकिस्तान के नहीं है, अंदर एक बरी ना नई होना सरप्राइज जूरिस्प्रूडेंस होगा? लिखी जा रही है और ये आइंदा आने वाले दिनों में इन केसेस को लोग प्रेसिडेंट्स बना के बहुत ज्यादा रिलीव किए। तो वो जो हम कह रहे थे कि एक नया लाडला जो है वो तैयार किया जा रहा है, वो बातें अब सारी सच साबित हो रही हैं। और ये पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, ये इंडिपेंडेंट तज्जियाकार कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट अखबारात कह रहे हैं। आपने अगर 4 रोज कबल उनका एडिटोरियल पढ़ा हो तो उसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं और बिल्कुल। उसका उन्वान है रिपीट टेलीकास्ट कि 2018 में एक सेलेक्ट हुआ था और अब 2024 में दूसरा सेलेक्ट होने जा रहा है। हमने 6 सालों में कुछ नहीं सीखा और जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जो हमेशा आ जाती हैं तो सेलेक्ट करने, किसी को लाडला बनाने के लिए और बैलेट पे डाका डालने के लिए, वो जो है वो सरगर्म। कामरान साहब, नवाज शरीफ साहब के वकील अदालत से कहते हैं जी हमें 4-6 घंटे चाहिए दलाइल देने के लिए। नायब कहता नहीं जी हमें तो सिर्फ आधा घंटा चाहिए, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो एक केस वापस ले लेते हैं जो अपील खुद उन्होंने दाखिल की थी, जिसमें वो इस्तगासा बने थे सज़ा दिलवाने के लिए ट्रायल कोर्ट में। आज वो उस केस में भी पीछे हट रहे हैं। तो अगर ये सारा कुछ भले कानूनी तरीके से हो रहा हो, लेकिन इसकी रफ्तार को फितरी होती तो शायद, जैसे ये एतराज़ कर रही है शर्मिला या बाकी लोग, वो ना करते। ये गैर फितरी रफ्तार लग रही है आपको या ठीक है यही रफ्तार होनी चाहिए थी? देखिए, सवाल ये नहीं है।
میں خود اس بات کا جو ان کیسز کے حوالے سے میرا خیال یہ تھا اور ہے بھی کہ کیسز نہیں بنتے تھے، مگر جس طرح سے جس بھونڈے انداز میں جو ہے ان کیسوں کو نپٹایا جا رہا ہے اور جس وقت نپٹانے کا وقت تھا اس وقت جس بھونڈے انداز میں چلایا جاتا تھا اور آج اس کو جس بھونڈے انداز میں جو ہے نپٹایا جا رہا ہے، سوال یہ ہے اور یہ طریقہ کار جو ہے ہمیں جو ہے دنیا کی نظروں میں غیر ممتاز کرتا ہے. دنیا کی نظروں میں ہم کو 130 یا 139 یا پتہ نہیں 140 نمبر پہ نیچے تک لے جاتا ہے عدالتی نظام میں. کیسز نہیں بنتے تھے، میں ایک بطور وکیل کی کہتا ہوں، مگر کیسز کیا اس وقت کیوں جو ہے وہ پروسیڈ کر رہے تھے جس وقت وہ ان کو گرائنڈ کیا جا رہا تھا، اس وقت کیوں وہ کیے جا رہے تھے. دیکھیے اس میں مریم جیسے آپ بتا رہے ہیں، مریم بری ہوئی ہیں، صفدر بری ہوئے ہیں، بھلے وہ اس وقت موجود نہ ہوتے، کیا جب ایک ملزم بری ہوتا تو دوسرے ملزم کو کیا کورٹ اسی وقت بری نہیں کر سکتی؟ اگر فرض کر لیجیے ایون اس نے اپیل فائل نہ کی ہو تو سوال یہ ہے کہ کیا اسی وقت بری نہیں کر سکتی؟ اس وقت آپ بری نہیں کرتے، آج آپ بری کر رہے ہیں. آج آپ نے تمام کی تمام انگلیاں، ایک شخص کی اگر ایک دونوں ہاتھوں میں اگر 10 انگلیاں ہوتی ہیں تو آپ نے 20 انگلیاں جو ہے نا اپنی طرف اٹھوا لی ہیں، پاؤں کی انگلیاں بھی اپنی طرف اٹھوا لی ہیں، اس نظام انصاف کی طرف اٹھوا لی ہیں. اور لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو ہر طرح سے بلکہ کامران صاحب جس وقت 2020 میں جب نواز شریف صاحب نے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہی چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ تھے اور جسٹس محسن اختر کیانی تھے، جب نواز شریف صاحب نے اپیلیں داخل کی تو بینچ نے کہا کہ ملزم نظام انصاف کو اور عوام کو چکر دے کے باہر بیٹھایا اور باہر سے بیٹھ کے ہمارے نظام انصاف پر ہنستا ہوگا. یہ ریمارکس تھے بینچ کے. تو آج چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے سر. امیر عباس صاحب، کسی بھی ملزم نے وہ نظام انصاف کو چکر نہیں دیا ہوا، نظام انصاف خود چکرا رہا ہے اور وہ چکرا رہا ہے کسی اور کے ہاتھوں، اور اگر اس طرح سے چکراتا رہے گا تو اپنی اور ہماری عزت برباد کرتا رہے گا. تو یہ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو جو کہ بری کیا گیا تھا تو نیب نے اس بریت کو چیلنج کیا اور آج انہوں نے اپنا کیس واپس لے لیا. تو تھوڑی سی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے نیب کم از کم یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں ہم کمیٹڈ ہیں احتساب کے لیے. نیب تو ایکٹنگ بھی نہیں کر رہا عدالتوں کے اندر، وہ تو بالکل سیف ایگزٹ دے رہا ہے. وہ شاید ہم ایکٹر بھی اچھے نہیں ہیں شاید. کم از کم جو ہے نا اس کو وہ پراپرلی آرگیو کر کے یا یہ سارا جو ہے وہ کچھ اور تھوڑے سے پروسیس میں ڈال کے اور پراپر طریقے سے اس کو کر لیتے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسز نہیں بنتے تھے لیگلی سپیکنگ، مگر جس طرح سے ان کو ڈسپوز آف کیا گیا ہے، یا وہ وقت جس وقت اس کو جب نواز شریف کے اوپر برا تھا اس وقت جس طرح سے چلایا گیا اور آج جس طرح سے چلایا گیا ہے، اس نے سوالات کی انگلیاں کھڑی کر دی ہیں. آپ کی اس کو بھگتے ہیں اور ساتھ اس کو ان کے جو ہے نا وہ چونکہ ہم اس فرٹرنٹی کا حصہ ہیں، ہم کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. ہم پہ بھی لوگوں کا اعتماد کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور ان کے اوپر بھی لوگوں کا اعتماد کم ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے. شرمیلا جیسے فرما رہے ہیں کامران صاحب کے بنتے بھی نہیں تھے کیس، اول تو بننے نہیں چاہیے تھے کہ غلط کیسز تھے، اور اگر بنے تو پھر ختم کرنے کا ایک ڈیو پروسیس اس کو فالو کرنا چاہیے تھا. یہ جس طرح دھڑا دھڑ تھوک کے حساب سے ختم ہو رہے ہیں، یہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو یہ فرمایا آپ کہ اس وقت ایک جے آئی ٹی بنی تھی شرمیلا، اس میں ریاست کے ادارے تھے، انہوں نے ایک شخص کو، ایک بے گناہ شخص کو، نواز شریف کو، اس کی بیٹی کو، ان کے داماد کو، ان کو ڈنٹ ڈالا، ان کو الیکشن سے ڈسکوالیفائی کیا، انہیں جیلوں میں ڈالا. اسی جے آئی ٹی کے لوگوں کی اس انویسٹیگیشن پہ پھر ریب نے پروسیکیوٹ کروایا. کم از کم عدالت یہ تو سوال اٹھائے کہ وہ لوگ کدھر ہیں، وہ ان کو تو سامنے لایا جائے، وہ جے آئی ٹی میں جو لوگ تھے یا وہ جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے، ان سے تو پوچھا جائے کہ بھائی یہ جو زیادتی ہوئی نواز شریف کے ساتھ، پھر اس کا سوال کس سے کیا جائے، یا قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا سوال کس سے کیا جائے. امیر عباس صاحب آپ نے بس اچھی بات کی ہے، قوم کے ساتھ جاتی ہو. بات یہ ہے کہ جب مقدمات بنتے ہیں ان کے پیچھے وہ ادارے ہوتے ہیں جو مقدمات بناتے ہیں، پھر وہ ادارے ہوتے ہیں، وہ پورا ایک ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے جو مقدمات کو چلاتے ہیں. اس میں آپ کے پروسیکیوٹر آ جاتے ہیں، نیب کا ادارہ آ جاتا ہے، پھر عدالت عظمیٰ آ جاتی ہے جس طریقے سے اس کے اندر ٹرائل ہوتا ہے، پھر سزا ہوتی ہے. اچھا، اب کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے، انہوں نے بری کیا ہے، تو میں ظاہر بات ہے ہم ہمیشہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گی صحیح کیا غلط کیا، یا پہلے جو
سزا ہوئی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی. لیکن آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ جو JIT بنی اس میں مریم نواز بھی پیش ہوئی, ان کی JIT میں انٹروگیشن بھی ہوئی, وہ گئی بھی, پھر ان کو سزا بھی ہوئی, میاں صاحب کو بھی, وہ پورا پروسیس تھا, وہ بدنامی, وہ ٹراما, وہ گریف, وہ تمام چیزیں, پھر میاں صاحب کی دلاوطنی, ان کی بیماری, ایک پورا طویل عرصہ ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب یہ چیزیں پھر اس طریقے سے اچانک سے ختم ہو جاتی تو ایک بڑا سوال یا نشان آ جاتا ہے, وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے یا وہ صحیح تھا. تو اب یہ سوال, اس کے جوابات ہمیں آج تک نہیں ملے. اس کے اوپر تو اگر جیسے آج بری ہو گئے ہیں تو یہ تو ان لوگوں کو پھر دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک جنہوں نے وہ غلط مقدمات بنائے, پروسیکیوشن صحیح نہیں کیا, اور پھر آف کورس وہ عدالتیں جنہوں نے پھر سزائیں دی, تو کسی کی تو پوچھ گچھ ہو, صحیح. کوئی تو رسپانسبل ہو, کسی کی رسپانسبلٹی تو ہو. تو یہ ہو کیا رہا ہے, اور یہ ہم نے پہلی بار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ ہم نے کئی بار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور انفارچونیٹلی ایک عام آدمی کے لیے اس قسم کا انصاف جو ہے وہ نہیں میسر. ایک عام شہری اگر جائے, نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے وکیل کر سکے, نہ ان کے مقدمات فوراً لگتے ہیں, ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں, نہ وہ بچ جاتے. ہم نے تو ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ لوگ مر گئے جیلوں کے اندر, اور اس کے بھی 2-2 3 سال بعد جا کے وہ بعد میں بری فیصلے ہوئی. آئے. لوگوں بالکل کو صحیح. غلط پھانسی لگی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, آج تک ہمارا جو ریفرنس ہے وہ عدالت کے اندر ریویو پڑا کے ہوا لیے ہے. پڑا ہوا ہے, آج بالکل تک صحیح بات. فیصلہ نہیں ہو رہا. بھائی نہیں آ فیصلہ تو کر دو. حالانکہ موجودہ چیف جسٹس جسٹس اس کا حوالہ دے چکے ہیں بھٹو صاحب کو, جس طرح سے غیر قانونی طریقے سے. اور یہ تو دیکھیں گلیرنگ ایگزامپل ہے تاریخ کے اندر کس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دی گئی. وہ تو شخص اس دنیا سے چلا گیا, پاکستان کا نقصان ہو گیا. آج اگر وہ شخص ہوتا تو نہ جانے پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا اب ایک ہوتا. اور اتنا غلطی بھی تو ترقی پذیر غلطی بھی تو ہونے جا رہی ہے شرمیلا. کامران صاحب 3 نومبر کو حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ 8 فروری کو انتخابات کروائے جائیں گے. آوازیں اٹھ رہی ہیں, آپ تک بھی پہنچ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. یہ غلطی دوبارہ ہم کرنے جا رہے ہیں الیکشن کو مزید لٹکا کے. اس ملک میں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ معیشت کے حوالے سے اب باتیں کی جا رہی ہیں کہ معیشت جو ہے نا اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گی. اس ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے اس طرح سے سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ اگر خطے میں آس پاس بھی دیکھیں تو وہ جو جن ملکوں میں ڈیموکریسی درست طرح سے چلی ہے ان کی معیشت بھی ٹھیک ہے اور ان کے سیکیورٹی کی صورتحال بھی ٹھیک ہے. جن میں یہاں نظام جو ہے وہ اس طرح سے چلا ہے جس طرح سے آپ کے سامنے ہے, اس میں نہ معیشت ٹھیک ہے اور نہ ہی سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک ہے. تو غلطی جو ہے وہ نظام کے اندر ہے. معیشت جو ہے وہ اگر آپ کہیں کہ اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گی تو اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوگی. میں نے اس دن بھی میں ڈالر کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو اس دن بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو جس طریقے سے ہم نے ڈالر کی قیمت کو بھلے 335 سے یا 38 سے جو ہے اس کو نیچے لے آئے ہیں, مگر یہ جو مصنوعی طریقے ہیں اس طرح سے نہ معیشت ٹھیک ہوتی ہے, نہ اس میں ڈالر ٹھیک ہوگا, نہ اس میں اوربت ٹھیک ہوگی, نہ ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک ہوگی. دستور کی منشا یہ ہے کہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے جو ہے اس ملک کو چلایا جائے. وہ منشا کے خلاف اب اس وقت ہم چلنے شروع ہو گئے ہیں. میکسیمم جو ہے نا وہ اسٹریچ کر کے 90 ڈیز دیے تھے, یا وہ 90 ڈیز وہ فرض کریے کہ یہ پنجاب اسمبلی میں, مگر وہ عمران خان اس میں زیادہ رسپانسبل تھے, مگر اس میں اب پورا کے پورا رسپانسبلٹی جو ہے سسٹم کے اوپر آ رہی ہے. اب 90 ڈیز کے بعد جو ہے نا اس کو 190 ڈیز کوئی کرنے کے چکر میں کوئی 290 ڈیز اور کوئی اس سے بھی آگے 390 ڈیز کی طرف. تو یہ جو ہونے جا رہا ہے دستور کی منشا کے خلاف جا رہا ہے. سولنگی صاحب نے جو آرٹیکل 254 کا حوالہ دیا ہے وہ 254 شاید اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور جس اینڈ پہ وہ بیٹھے ہیں اس طرح سے ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. اب بالکل غلط نہ کریے, اب الیکشن کروائیے, گھر جائیے اور منتخب حکومت کو آنے دیجیے. لاسٹ کامنٹ شمیلا, شارٹلی فرمائیے گا شمیلا کہ اب کل بلاول صاحب کی سپیچ 30 نومبر کو بڑی اہم سپیچ ہوگی. ایک تو یہ obviously وہ پولیٹیکل بات کریں گے, لیکن الیکشن ملتوی کرنے پر پیپلز پارٹی ڈے 1 سے مطالبہ کر رہی تھی کہ فوری طور پر الیکشن کروائیں, لیکن نون لیگ اس وقت خاموش تھی, وہ مطالبہ نہیں کر پا رہی تھی.
اب تو یہ باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہا ہے، اور بڑی جید شخصیات یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی ریزسٹ کرے گی اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں امیر عباس صاحب، میں ایک بات آپ کو بڑی واضح طور پہ بتاؤں کہ کسی بھی صورت اگر الیکشن خدا نخواستہ ہوا تو پیپلز پارٹی وہ جماعت ہوگی جو سر فہرست آ کے وہ تمام وسائل بروئے کار لائے گی کہ اس ملک کی ترقی پر الیکشنز ہوں. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے اس پاکستان کے اندر جس نے الیکشن کا مطالبہ کیا، تاریخ کا مطالبہ کرتی رہی. اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ڈیو پروسیس آف لا، کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کو کہتی ہے کہ اس ووٹ ملے، اور اس کا واحد حل ہے کہ آپ اس ملک میں الیکشن کروائیں. جی بہت بہت شکریہ شرمیلہ فاروقی صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہی اہم بات جو شرمیلہ صاحبہ نے کی، اگر سیاسی جماعتیں کسی بھی غیر آئینی یا غیر قانونی کام میں معاونت دینے کے بجائے اس کے راستے میں رکاوٹ کے طور پر کھڑی ہو جائیں تو ہی پاکستان کا مستقبل سنور سکتا ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ ہمارے ساتھ ہوں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عابد زبیری. آمدید. ملک میں عام انتخابات کی آمد ہے، لیکن تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کی قیادت مختلف مقدمات کے گھیرے میں ہے. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہوئی، لیکن سزا ابھی بھی برقرار ہے. کل 30 نومبر کو توشہ خانہ کیس کی سماعت ہے. بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو توشہ خانہ کیس میں شہادت پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ توشہ خانہ سزا پر چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی نہیں بنتی. جبکہ نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایون فیلڈ کیس میں آج بری کر دیا گیا ہے، جبکہ انہیں پینما کیس میں تاحیات نااہلی کا سامنا ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں رہنماؤں کو الیکشن سے قبل ان کے مقدمات میں مکمل ریلیف مل سکتا ہے؟ نون لیگ کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی. یہ کس حد تک درست ہے؟ کیا انتخابات کے موقع پر یہ معاملہ پھر سر اٹھا سکتا ہے؟ تفصیلات کے مطابق آج القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس میں ضمانت کی درخواستوں پر اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت میں 6 دسمبر تک توسیع کر دی ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کا معاملہ گھمبیر صورت اختیار کر گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں الیکشن لڑنے سے دستبردار ہو گئے ہیں اور بیرسٹر گوہر ان کے جانشین کے طور پر پارٹی چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے. آج بیرسٹر علی ظفر نے اعلان کیا کہ انٹر پارٹی الیکشن کے لیے عارضی چیئرمین کے امیدوار کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور بیرسٹر گوہر خان عارضی طور پر یہ عہدہ سنبھالیں گے، جبکہ مستقل پارٹی سربراہ خان صاحب ہی رہیں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف ماہر آئین و قانون، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عابد زبیری صاحب. بہت شکریہ زبیری صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے نواز شریف صاحب کو جو آج ایک کیس میں بری کیا گیا ہے اور ایک ان کی بریت چیلنج کی گئی تھی فلیگ شپ ریفرنس میں پہلے نیب کی طرف سے، لیکن آج نیب نے اپنے اس کیس کو ہی واپس لے لیا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ آج کے فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. یہ تو جب وہ واپس آئے تھے ملک اس سے ہی لگ رہا تھا کہ نیب ان کے ساتھ چل رہی ہے اور نیب ان کے کیس چلانے میں اب بالکل کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اپلیکیشن فائل کرنے سے پہلے ہی وہ نیب کے پروسیکیوٹر وہاں کورٹ پہنچ گئے تھے. ان کی پروٹیکٹیو بیل کے جو ایک میں سمجھتا ہوں قانون کے حساب سے نہیں مل سکتی تھی، لیکن چلیں ان کے نیب نے نہیں کرنا اور پاکستان کا تو سسٹم یہی رہا ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو فائدہ پہنچائیں تو عدالت میں جا کے پھر انہوں نے اپنا کیس نہیں پرسو کیا. لیکن جس کے خلاف وہ چاہیں گے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے یا اس کو پھنسا کے رکھا جائے تو اس کے خلاف نیب جو ہے آپ دیکھیں گے کس تندہی سے وہ اپنے کیسوں کی پیروی کرتے ہیں. زبیری صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پھنسا کے رکھا جائے، تو جب کسی کو پھنسانا ہوتا ہے تب بھی فیس پر عدالتیں استعمال ہوتی ہیں، جب کسی پھنسے کو نکالنا ہوتا ہے تب بھی عدالتیں. تو عدالتوں کو نظر نہیں آتا کیا کہ یہ ہمیں بدنامی، ذلت، خواری، شرمندگی تو ہمیں اٹھانا پڑتی ہے دونوں کیسز میں؟ بالکل صحیح آپ سمجھتے، میں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جو عدالتیں جو ہیں، لیکن دیکھیں عدالت کا ایک طرح سے ان کا کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ نے ابھی فرمایا کہ کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا اس بات کا کہ نیب نے خود کہا کہ جی ہم اپیل ہم نہیں پرسو کرنا چاہتے، فلیگ شپ میں خارج کر دی. جی فلیگ شپ والی اپیل واپس لے لی، فلیگ شپ جو واپس لے لی نا انہوں نے، تو ظاہر بات ہے اس میں کورٹ کیا کر سکتی، کورٹ کہے گی نہیں چلاؤ کیس، نہیں ظاہر بات ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی جو عدالتیں جو ہیں
میں سمجھتا ہوں عدالتیں ہماری آزاد ہونی چاہیے، آزاد ہونی چاہیے، اور دیکھیں کیس کا فیصلہ قانون اور آئین اور سب کو شہادتوں کو مد نظر رکھ کے کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل لیڈر کو اس کا حق ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن وہ الیکشنز میں حصہ لے، چاہے وہ نواز شریف ہو، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو۔ اور یہ جو کیسز ان کے خلاف بنا دیے جاتے ہیں ان کو بیسکلی ان کو نکالنا ہوتا ہے۔ ایون آپ دیکھیے کہ جو ان کی نااہلی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی، اس کیس کے اندر بھی بہت سارے ایشوز تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح سے وہ نہیں ایڈریس کیے گئے اور ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تا حیات۔ لیکن میں سمجھتا ہوں زبیری صاحب کسی پولیٹیکل سیاسی زبیری صاحب یہ کیسا مذاق ہوگا اس ملک کے ساتھ؟ یا آج ہو رہا ہوگا یا ماضی میں مذاق ہوا ہے؟ مذاق تو دونوں صورتوں میں کہیں ہوا ہوگا۔ ایک جے آئی ٹی بنی تھی، بالکل صحیح ہے۔ سپریم کورٹ، ایک لمحے، سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کا حکم دیا تھا۔ اس جے آئی ٹی میں 5 معتبر ترین ریاست کے اداروں کے 5 بہترین اور اعلیٰ ترین دماغ بیٹھے تھے۔ اتنے والیومز پہ والیومز چھاپے گئے تھے، 6 مہینے سے زیادہ وقت ملا سماعت کا ٹرائل کورٹ کو، اور اچانک آج آنن فانن کیس ختم 200 باتوں میں۔ وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے وہ نواز شریف واپس آئے اور جس طرح سے ہمارا سسٹم اس وقت ملک میں چل رہا ہے، تو دیکھیے میں نے کہا ہے کہ سسٹم وہ رہتا ہے لیکن لاڈلے بدل جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت نواز شریف کو ساری ریلیف مل رہی ہے، اور ایک وقت تک کہ ان کو ساری ان کی مشکلات کی ان کی طرف سے سزا مل رہی ہوتی ہے، صرف وقت بدل گیا۔ تو یہ عدالتیں، میں سمجھتا ہوں عدالتیں اپنا کام کرتی ہی نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی پرابلم ہے۔ اور جس طرح کے آپ ایون عمران خان صاحب کو دیکھ لیجیے کس طرح سے ان کو سزا دی گئی، جس طرح سے ان کا وہ توشہ خانہ کا کیس کیا گیا، اس کے اندر آپ دیکھیے کتنی ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل غلط فیصلہ تھا، اور توشہ خانہ کیس کا کوئی بنتا نہیں تھا۔ آپ سائفر کا کیس اٹھا لیجیے اور مختلف کیسز اٹھا لیجیے، لیکن دیکھیے ان کو پھنسا کے ان کے جو ٹرائل ہے وہ بھی جیل میں جیل میں ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں جبکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو بالکل آپ صحیح کریں، ہمارا سارا سسٹم یہ مذاق بن گیا ہے۔ جی بالکل۔ کل چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی اسی طرح سے اپیل اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ اب ایک کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف صاحب کو بری کر دیتی ہے، کل ایک اور اہم سیاسی نوعیت کا کیس اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہوگا توشہ خانہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بریت کا۔ تو یہ ایک اب دباؤ بھی تو ہے اس وقت عدالتوں پہ۔ میں نہیں سمجھتا دباؤ ہے، دباؤ ان پہ یہ کہ صرف دباؤ یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اب آپ کل دیکھ لیجیے گا کیس میں کیا ہوتا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں سائفر کیس میں جو آپ جو یہ جو کیس لگا ہے توشہ خانہ میں، اس کے خلاف کوئی ان کے خلاف ان کا کیس ہی صحیح سے پرسو نہیں کیا گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سزا کو کالعدم قرار دے کے کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کر کے واپس ہو سکتا ہے ان کو واپس ریمانڈ کیا جائے کیس، جو ان کی شہادتیں نہیں لانے دیا۔ لیکن اب کل دیکھیں گے کل کیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ابھی ان کا میرے خیال سے سائفر میں ان کی بیل ان کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ریجیکٹ ہو گئی ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں سائفر کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ اب سپریم کورٹ میں کیس کیا ہے، تو کتنی اب یہ دیکھیں عمران خان صاحب اب اگست سے ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے، 4-5 اگست سے، اور آج جا کے ان کی اپیل لگ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کل لگی ہوئی ہے سننے کے لیے۔ تو آپ خود دیکھ لیجیے گا، باقی دوسرے کو آپ دیکھ لیجیے نواز شریف صاحب کے کیسز کتنی جلدی جلدی لگ کے ان کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے، اور آج نیب اس میں پرسو نہیں کر رہی ہے۔ نیب ان کیسوں میں آپ دیکھیے گا کیسے پرسو کرے گی۔ عابد صاحب یہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ ہے، جن کا ایک بہت سٹیچر ڈیولپ کیا گیا، بلڈ کیا گیا کہ وہ بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ، ڈیموکریٹ اور جسٹس پہ، رول آف لا پہ بلیو کرنے والے۔ آج پاکستان کے چیف جسٹس تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اگر ان کے نیچے ان کی لوور جوڈیشری میں کہیں فیصلے اچھے ہوں، کہیں برے ہوں، کہیں فیصلوں پہ تاریخ سوال اٹھائے، کہیں فیصلوں پہ مورخ سوال اٹھائے گا، تو یہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور یہ جو اعلیٰ ترین جو ججز ہیں وہ بھی اس معاملے کو دیکھتے ہیں، یا وہ بھی اس کو بس ٹھیک ہے صرف نظر کرتے ہیں؟ دیکھیے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ خود ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہائی کورٹ میں اور معاملات میں۔ نیچرلی ان کے سامنے کوئی کیس اپیل یا پٹیشن آئے گی تو اس کو سنیں گے، ان کا کوئی دائرہ اختیار یہ نہیں ہوتا کہ ان کے معاملات میں حصہ لیں، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے ہائی کورٹ۔ لیکن نیچرلی ایک چیف جسٹس ہوتے ہیں، پاکستان کے سربراہ ہوتے ہیں چیف جسٹس کا، لیکن ہر انسان جو کتنا ہی رول آف لا اور قانون میں یقین رکھتا ہو، جب کیس ان کے سامنے آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو طے کرتا ہے۔ دیکھیے میرا ویو یہ ہے کہ آپ کو کتنے ہی کسی سے آپ کو عداوت ہو یا آپ کو تکلیف کسی نے پہنچائی، جب آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھیں تو آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو انصاف و قانون کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے، پھر آپ ایک بڑے جج یا منصف کے نام سے آپ ہمیشہ جانے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 27 سال کے بعد جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ اب چیئرمین نہیں رہیں گے؟ اب تو آج باضابطہ طور پہ خود پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ ہمارے امیدوار جو پارٹی چیئرمین کے لیے ہوں گے وہ بیرسٹر گوہر ہوں گے،
تو کیا یہ مستقل بھی ہو سکتا ہے سلسلہ، یہ ریورٹ ہو سکے گا بعد میں؟ آف کورس ہو سکتا ہے نا کہ ابھی تو وہ انٹرم چیئرمین ہوں گے، یا چیئرمین کسی وقت بھی ریزائن کر کے دوبارہ سے الیکشن ہو سکتے ہیں، وہ پارٹی چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں اس الیکشن لاز اور پچھلے الیکشن لاز میں یہی فرق تھا کہ یہاں ایون وہ کنوکشن ہوئی بھی ہے عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں، لیکن وہ چیئرمین کی حیثیت سے اپنی جو پوزیشن ہے ریٹین کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے 2 مہینے تک ان کا کیس ریزرو رکھنے کے بعد ابھی فیصلہ سنا کہ 20 دن میں تم انٹرا پارٹی الیکشنز کراؤ اور آپ کو ورنہ آپ کا بلے کا سمبل آپ سے لے جائے گا۔ اور میں جاننا چاہتا ہوں کتنے اور کیسوں اور پارٹیوں کیسوں کو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کو انہوں نے دیکھا، اس پہ کوئی فیصلے دیا۔ اور دوسری بات، وہ الیکشن کمیشن جو ملک میں 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکتا، وہ ایک دوسری پارٹی کو انٹرا پارٹی الیکشن کو کہہ کے اس پہ ایک ججمنٹ دے رہا ہے۔ یہ خود ان کی آپ دیکھیے کہ خود آئین کو توڑنے والے سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں عمران خان یا اور اس کے کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ کے نہیں آپ کرائیں ورنہ آپ کے بلے کا سمبل آپ سے لے لیے جائیں گے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ دیکھیے۔ چونکہ آپ نے انتخابات کا ذکر کیا تو 8 فروری کی تاریخ پر بھی ایک بار پھر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ بڑے معروف جیت صحافی سہیل وڑائچ صاحب جیسے اور دیگر شخصیات بھی کہہ رہی ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے، اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب نے اس کیس کی سماعت میں واضح کیا تھا کہ ایسی کوئی کوشش نہ کی جائے جس سے انتخابات کو متنازع بنایا جائے، لیکن یہاں تو انتخابات کی تاریخ متنازع بن چکی ہے۔ نہیں، انہوں نے 2-3 چیزیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ بار کی پٹیشن تھی جس میں خود میں وکیل تھا، اس وقت میں صدر تھا سپریم کورٹ بار کا۔ ہماری پٹیشن میں وہ فیصلہ آیا اور بالکل انہوں نے کہا تھا کہ جی 8 فروری کی تاریخ پہ کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن دیکھیں سر، یہ تو وقت ہی بتائے گا کون دیکھے گا کیا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں صحافیوں سے بھی کہا گیا کہ آپ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے، اور کسی سے کہا گیا آپ کو بات کرنی ہے تو اپنی زوجہ سے بات کر لیں۔ اس طرح کے بھی کامنٹس کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا، اور آپ کے صحافی وہاں موجود بھی تھے جو بڑے اپسیٹ ہوئے تھے کچھ باتوں سے۔ دیکھیے 8 فروری کی تاریخ دی تھی، وہ بھی 90 دن کا پیریڈ، ہمارا کیس تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے۔ جب 90 دن میں 6 نومبر کو الیکشن نہیں ہوئے تو آئین ٹوٹ چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ 8 کو کرا دیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں 8 کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے، تو وہ تو وقت ہی بتائے گا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پھر دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا کرتا ہے۔ لیکن زبیری صاحب اگر انتخابات کی تاریخ آگے جانی ہے، وہ 8 فروری سے مارچ اپریل میں کسی بھی مہینے میں جائے، کسی بھی تاریخ کو جائے، وہ سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا بھی ہے۔ سپریم کورٹ کی اجازت سے 8 فروری تو ہو گیا نا۔ آپ دیکھیے جبکہ سپریم کورٹ نے کہا ہمارا کام نہیں ہے تاریخ دینا، لیکن آپ اس میں جو ایڈیشنل نوٹ دیا جسٹس اطہر من اللہ کو پڑھیں آپ، اس میں انہوں نے کہا آئین توڑ دیا، بہت شاندار نوٹ ہے، توڑا، تاریخ نہیں دی۔ آپ 41 پیجز کا نوٹ پڑھیں، اس کے اندر صاف انہوں نے لکھ دیا کہ 90 دن مینز 90 دن، وہ کسی طرح سے آگے نہیں جا سکتے۔ لیکن آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے اندر ان سے کہا گیا آپس سے بات کریں پریزیڈنٹ، اور وہ بیٹھے الیکشن کمیشن، انہوں نے 8 کی تاریخ دے دی۔ جبکہ ہماری پٹیشن جو تھی ہم نے 16 اگست کو داخل کی، ہم سے کہا کہ آپ نے ارجنٹ ایپلیکیشن نہیں موو کی اس لیے کیس لگا نہیں۔ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کیس تھا، یہ سپریم کورٹ کا خود کی ذمہ دار، خود لگانا چاہیے تھا۔ خیر نہیں، اب وہ نہیں لگا، تو اب 8 تاریخ اس میں دی بھی ہے، وہاں آ کے صدر اور ان کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد بھی الیکشن نہیں ہوتے، تو نیچرلی وہ کورٹ کو اپروچ کریں گے کہ یہ جو اب یہ مشکلات۔ 41 صفحات کا اضافی نوٹ ہے جسٹس اطہر من اللہ کا، یہ جو اضافی نوٹ ہوتا ہے یہ فیصلے کا حصہ ہوتا ہے اور اس کو بھی اسی طرح متفقہ فیصلہ ہی سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، فیصلہ جو تھا وہ شارٹ آرڈر تھا۔ اب انلیس وہ دونوں جو سینئر چیف جسٹس صاحب اور دوسرے جج صاحب کوئی نوٹ لکھیں، فیصلہ جو ہوتا ہے جو اس دن 3 نومبر کو اناؤنس کیا کورٹ نے، باقی اس میں جو ہوتے ہیں وہ ریزننگ ہوتی ہے اس فیصلے کی۔ لیکن اس فیصلہ جو اس سے تھا، اس کے بیونڈ جسٹس اطہر من اللہ نے اس کے آگے جا کے باتیں کی اور کہا ہے کہ ٹارٹ، اس پہ آپ ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتے ہیں، اور آئین توڑ دیا گیا۔ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن اس تاریخ کو آگے لے کے جاتا، اس کو ملنا چاہیے تھا صدر سے جا کے اور تاریخ طے، کہ صدر نے بھی اپنا کام نہیں کیا، انہوں نے تاریخ نہیں دی 48(5) کے تحت، جن کے تحت ان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی میں بات کریں گے غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر۔ اقوام متحدہ کی بے بسی کہیں یا منافقت کہ اس نے 29 نومبر 1947 کو اسرائیل کی ناجائز ریاست پر مہر ثبت کی، اور دوسری طرف سن 1977 میں اسی اقوام متحدہ نے دنیا بھر سے اپیل کی تھی کہ ہر سال 29 نومبر کو عالمی یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے۔ اس بار دنیا بھر میں یوم یکجہتی فلسطین کا دن ایک ایسی دردناک صورتحال میں سامنے آیا ہے کہ ظالم صہیونیوں کے ہاتھوں پورا فلسطین لہو لہو ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے 60% حصے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ گزشتہ 54 دنوں میں غاصب اسرائیل ہزاروں فلسطینی عورتوں اور بچوں کو شہید کر چکا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہروں اور کچھ ممالک کے دباؤ پر اسرائیل اور حماس کے مابین چند روزہ جنگ بندی ہوئی، تاہم اب دنیا بھر سے غزہ میں مستقل جنگ بندی کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایمی اور گریمی ایوارڈ یافتہ مشہور امریکی اداکارہ سنتھیا نکسن نے غزہ میں
मुस्तकिल जंगबंदी के लिए व्हाइट हाउस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसराइली हमलों से तबाह हाल गजा में तेजी से बीमारियां फैल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक WHO ने गजा में 44,000 डायरिया और 70,000 सांस के इन्फेक्शंस के केस रिपोर्ट किए हैं। WHO ने गजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल पर हमले को एक अलमिया करार दिया है। जेनेवा में WHO की तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने गजा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग में कहा कि अगर गजा पट्टी में सेहत और सफाई का निजाम बहाल ना हुआ तो गजा के लोग बम से ज्यादा बीमारियों से मर सकते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से गजा में इसराइली हमले जारी हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम तर निजाम तबाह होकर रह गया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा गजा में कत्लेआम रुकवाने के बजाय जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ रहा। UN के ज़ैली इदारों पर यह इल्जाम लग रहा है कि वो गजा में जख्मियों की मदद के बजाय उनके इनकलाब पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसराइल की तवील नाकाबंदी की वजह से गजा में खुराक और पानी की शदीद किल्लत है, लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इस सिलसिले में बेहिस बना हुआ है। इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की खैर सगाली सफीर ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया है। इस बार 29 नवंबर गजा पर इसराइली बमबारी के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने के माहौल में आया है। क्या इस माहौल में यौम यकजहती फलस्तीन कोई मानवियत का हामिल मौका बन सकेगा? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फलस्तीन पर अब तक 195 करारदादें मंजूर की हैं, जबकि सलामती काउंसिल ने 131 करारदादें मंजूर की। इसमें अमेरिका का किरदार यह है कि उसने सलामती काउंसिल की 34 करारदादों को वीटो किया है। जब इसराइल के सामने अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम दुनिया बेबस है और अमेरिका और बरतानिया उसकी पुश्त पर खड़े हैं, तो शायद कोई मोजज़ा ही अहले फ़लस्तीन को सहूनियों के शर से महफूज रख सकता है। गजा में एक इमारत के मलबे से 37 दिन बाद एक नौमालूद को जिंदा बरामद किया गया है। रेस्क्यू एहलकार और दुनिया इस मौजज़े पर हैरान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले फ़लस्तीन का हामी और नासिर हो। आपसे मुलाकात होगी